अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है उम्मे हुरैरा का नावल रब से जुड़ने का सफ़र, लास्ट एपिसोड। वो इस बाग में खामोशी से एक अलग बेंच पर टांगों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए आसमान को तकते हुए सहरज़दा बैठी थी। वो हमेशा से ऐसी ही थी, आसमान के सहर में खो जाने वाली लड़की। उसका नीचे लटकता हुआ स्याह अबाया बेंच पर लगी मिट्टी से ख़राब हो चुका था, मगर वो हर चीज़ से बेनियाज अपने रब की बनाई कुदरत पर गौर कर रही थी। उसे हॉस्पिटल से हर रोज़ दिन में 2 घंटे के लिए इजाज़त मिलती थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूम फिर आए, मगर इस सारे वक्त में भी वो डॉक्टर्स की निगरानी में ही रहती थी। ये बाग हॉस्पिटल से कुछ फासले पर था, जो उसे बहुत पसंद था। वो अब रोज़ यहाँ आकर थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने रब से बातें करती थी। कभी तालाब के किनारे अपने रब से इजहार मोहब्बत करती, तो कभी किसी पुराने दरख्त के नीचे बैठकर अपने माजी के गुनाहों पर आंसू बहाती। आज वो बाग के उस हिस्से में अकेले आई थी जहाँ दरख्त उससे थोड़े फासले पर थे। उसके बेंच के एक तरफ लंबी कतार थी, रंग बिरंगे फूलों की। ढेर सारे फूल थे जो हवा में लहलहाते हुए अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। उनके पीछे बुलंद बाड़ों पर चढ़ती बेलें अपने बनाने वाले की अजमत की गवाही दे रही थीं। वो खुले आसमान की तरफ देखते हुए मुखातिब हुई, गोया आसमानों से पार किसी को देख रही हो। अल्लाह, आप वाकई जानते हैं कि यहाँ इस लॉन में कितने फूल हैं? यानी आप इस ज़मीन पर लगी घास के हर हर रेशे की तादाद जानते हैं। उसकी नज़रें यकायक अपने सामने घास पर जा टिकीं। उसे तो नज़र भी नहीं आ रहा था कि इस घास में कितने कीड़े मकोड़े अपनी खुराक उठाए जा रहे हैं। वो दोबारा गोया हुई, या अल्लाह, आप इन सब को जानते हैं। मुझे तो नहीं पता वो सामने वाले दरख्त पर कितने पत्ते हैं, मगर अल्लाह, आप जानते हैं। अल्लाह, मैं तो दरख्त के सामने कितने छोटे साइज़ की हूँ ना। क्या मैं आपको नज़र आ रही हूँ? आंखें अब आसमान की तरफ उठीं, आंसुओं की लड़ियाँ बहने लगी थीं। अल्लाह, आप 7 आसमानों के पार अर्श पर इतनी बुलंदी पर हैं, इतनी दूर होने के बावजूद आप मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे करीब हैं। अल्लाह, मेरी क्या औकात है आपके सामने? उस रब की बड़ाई के एहसास ने उसे रब से मुलाकात याद दिला दी थी। बस कुछ गिने चुने दिन और। उसका माइंड माउफ हो जाया करता था ये सोच सोच कर। बस कुछ माह और। या अल्लाह, आप इतने बड़े हैं, मैं कैसे आपका सामना करूंगी? आंसुओं की रफ्तार में तेजी आ गई थी। दिल था कि गोया अभी सीने से बाहर आ जाएगा। अल्लाह, मेरी आंखें बहुत गुनाहगार हैं। या अल्लाह, मगर ये आपको देखना चाहती हैं। या रब, ये आपका दीदार चाहती हैं। अल्लाह, आप जानते हैं ये आंखें इस काबिल नहीं, लेकिन अल्लाह, आप जानते हैं मेरा दिल आपकी मोहब्बत से तड़पता है। अल्लाह, मेरा दिल करता है आपसे मिलने को, और ये भी कि जब मैं आपके पास आने लगूं तो अल्लाह, मेरे लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएं। अल्लाह, मुझे हर फरिश्ता खुश हो कर बताए कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है। मुझे आगे बढ़ बढ़ कर मुबारक दे कि तुम्हारा रब तुमसे मिलने का मुंतज़िर है। अल्लाह, मैं गुनाहगार आपसे मिलना चाहती हूँ। अल्लाह, मैं मौत के वक़्त आपकी रज़ा की, आपकी जन्नतों की बशारत चाहती हूँ। अल्लाह, प्लीज़। वो उस वक़्त रोते हुए ऐसे बात कर रही थी जैसे उसका रब उसके सामने ही मौजूद हो। अल्लाह, क्या आप भी मुझ जैसी हक़ीर बंदी से मोहब्बत करते हैं? क्या आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं? अल्लाह ताला, सच्ची में अब मेरा दिल नहीं लगता इधर, मगर मुझे बहुत डर भी लगता है कि मैंने कोई अमल ऐसा नहीं किया जिस पर आप मुझे जन्नत में जाने का टिकट दे दें। मैं बहुत छोटी हूँ अल्लाह, इस दरख्त से भी छोटी। मेरी यही औकात है अल्लाह। आप जानते हैं ना, दिन ब दिन मेरे दिल की अजीब हालत होती जा रही है। ये लोगों से बेनियाज हो चुका है। ये दुनिया कैद खाना लगती है अल्लाह। मैं मौत नहीं मांगती, मुझे डर लगता है इससे, मगर इस तकलीफ दे मरहले से गुजरे बगैर मैं आपसे भी तो नहीं मिल सकती ना। उसे मौत की सख्ती और नज़ा के आलम के ख्याल ने बेचैनी से पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह, आप मेरे ये बहते आंसू देख रहे हैं ना? अल्लाह, मेरे पास इन आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
انہیں قبول کر لینا اللہ، ان کے ذریعے میرے حصے کی جہنم کی آگ بجھا دینا اللہ۔ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتی نا، اگر آپ بھی نہیں دیں گے تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کی رحمت کی منتظر ہوں یا رب، آپ کی رضا میں راضی سر جھکائے بیٹھی ہوں اللہ۔ آپ گواہ ہیں، میں نے اب تک ایک بھی شکوہ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ، کتنی اذیت ہے صرف اسی سوچ میں کہ میرے پاس بس چند دن ہیں، اس کے بعد میں مٹی کے نیچے دفن کر دی جاؤں گی۔ اللہ میرے لیے میری موت کو میری راحت کا سامان بنا دینا، اس تکلیف کے بدلے مجھے جہنم سے رہا کر دینا۔ اللہ کیا آپ اس دل کو آگ میں جلائیں گے جو آپ کی محبت میں دھڑکتا ہے، جو آپ کی قربت چاہتا ہے؟ یا رب، کیا آپ ان آنکھوں کو آگ میں جھلسائیں گے جو جو آپ کے لیے آنسو بہاتی ہیں؟ یا رب پلیز، میرے اللہ جی پلیز۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کے یا اس کے رب کے سوا جانتا بھی کون تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے؟ وہ اذیت جو اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی، جو اس کا سانس لینا محال کر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ دنیا چھوڑنا مشکل نہیں تھا، مگر اگلی دنیا میں قدم کرنا اسے بہت ڈرا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ تھی بھی ڈرنے کی جگہ۔ آنسوؤں کے قطرے جا بجا اس کے چہرے پر رکھے ہاتھوں سے گر کر اس کے سیاہ عبایا میں گم ہو رہے تھے، مگر اوپر کہیں سات آسمانوں کے پار وہ سیاہ عبائے میں غائب ہوتے آنسو قبولیت کا درجہ پا رہے تھے۔ ہر طرف چہچہاتے پرندے گھاس میں اپنا رزق اٹھائے چھوٹے سے کیڑے مکوڑے اس لڑکی کو یاد دلا رہے تھے کہ یہ مخلوق جس رب کی تسبیح کرنے والی ہے، وہ رب اپنے پکارنے والوں سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے سے محبت کرنے والوں سے بے پرواہ نہیں ہے۔ ایک سکون کا احساس تھا جو اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نم آنکھوں سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہاں کوئی مسکرا کر اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ جان گئی کہ اس کا رب اس کی آہیں سن چکا ہے، اس کے آنسوؤں پر گواہ بن چکا ہے۔ اس احساس نے اس کی نم آنکھوں کو مزید چمکا دیا تھا اور روتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ دین جس کی ترجیحات کا مرکز، وہ اس دین کی خاطر بنی اجنبی لڑکی، وہ دنیا سے آنسو چھپانے والی لڑکی، وہ تنہائی میں آنسو بہانے والی لڑکی، جو ہنسے تو دیکھتی رہ جائے دنیا، وہ رب کی محبت میں مسکرانے والی لڑکی، محبت جسے دیکھ کر رشک کھائے، وہ اپنے رب کی محبت کی دیوانی لڑکی، خوشی کے موقعوں پر جو آنسو بہائے، اداس لمحوں میں جو مسکرائے، وہ تشکر کا پیکر عاجز مزاج لڑکی، وہ رب کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی، جنت کی طلب جس کی راتیں جگائے، رب کی مسکراہٹ کا حصول جسے دن بھر تھکائے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور ہی جہاں کے خواب سجانے والی لڑکی، تمنا تھی جس کی رب کی رضا، سننا وہ چاہتی تھی نفس المطمئنہ کی صدا، وہ اس دھوکے کی دنیا سے نگاہیں چرانے والی لڑکی، حقیقت کے گھر کو وہ چاہنے والی لڑکی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے زنیشہ، میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے۔ تشکر سے بھرے لہجے میں وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ بہت مشکل ہے فاطمہ، میں پل پل ٹوٹ رہی ہوں۔ زنیشہ کے ضبط کا دامن ٹوٹ رہا تھا، اس کی چمکتی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں زنیشہ میری جان، یہ کرب، یہ اذیت، یہ تو ہر اس مسافر کے نصیب میں آتی ہے جو اس رب کی رضا کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ اس مبارک رستے پر مبارک لوگ ہی چلتے ہیں۔ تم بس ہمت نہ ہارنا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا جو اس نے اپنے رستے پر چلنے والوں سے کیے ہیں۔ وہ تو خود کہتے ہیں نا، ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سورۃ الضحیٰ۔ بس تم یقین رکھنا، کامل یقین، یہاں یقین والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یقین، اس ذات کے وجود پر یقین، اس کے وعدوں پر یقین، اس کی ملاقات پر یقین۔ آخری الفاظ پر فاطمہ کی آواز ڈگمگائی تھی، پورنم آنکھیں جھکی تھیں، جنہیں زنیشہ نہیں دیکھ پائی، مگر اس کی آواز کا، اس کے الفاظ کا کرب اس کے دل کو چور چور کر رہا تھا۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ کب فاطمہ سے بات کرے گی۔ اسے مسز ریان ساری سچویشن بتا چکی تھیں اور یہ بھی کہ ڈاکٹرز ناامید ہو چکے ہیں۔ اب صرف دعا ہی واحد سہارا ہے اور وہ سب اسے ہی تھامے بیٹھے تھے۔ وہ جانتی تھی فاطمہ اب خاموش ہو گئی ہوگی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بس چپ ہی لگ گئی تھی۔ لیکن آج وہ فاطمہ کو خوشخبری دینا چاہتی تھی کہ اس نے پردہ شروع کر لیا ہے، تاکہ وہ کچھ لمحات کے لیے اپنی تکلیف بھول جائے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے تسلی بھرے الفاظ پر زنیشہ مطمئن ہو کر مسکرا اٹھی تھی۔ زنیشہ قرۃ العین سے رابطہ کر کے کہنا کہ مجھ سے بات کر لے، 2.5 مہینے ہو چکے کوئی خبر ہی نہیں۔ انشاءاللہ میں ضرور کہہ دوں گی۔ الوداعی کلمات کے بعد ہی فاطمہ نے فون مسز ریان کی طرف بڑھا دیا اور بیڈ پر سیدھی لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ میں یہ جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، مگر دیکھو ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ میں انشاءاللہ کر لوں گا شادی بھی، مگر ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ معاذ کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی۔ بھیا امی بھی یہی چاہتی تھیں کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشیاں دیکھیں۔ قرۃ العین کو لگا شاید وہ ایسے امی کی بات سن کر مان جائے گا۔ ہاں، امی ہوتی تو ضرور دکھاتا خوشیاں بھی۔ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی امی کی وفات کو ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے کہ معاذ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اپنے والد کے مشن پر جائے گا، امت مسلمہ کی خدمت کے مشن پر۔ بے شک یہ بہت مبارک مشن تھا، مگر قرۃ العین چاہتی تھی کہ وہ نکاح کر لے۔ بس اب پلیز تم بار بار ایک ہی بات مت کہو، جب وقت آئے گا میں کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے معاذ نے فون بند کر لیا، جبکہ قرۃ العین حیرت سے فون کی اسکرین پر معاذ کا نمبر دیکھ رہی تھی۔ اسے برا لگا تھا کہ اس نے اس کی کال کاٹ دی، مگر اس سے زیادہ دکھ اس بات نے دیا تھا کہ وہ تنہا ہو گیا تھا۔ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کریں۔ اس نے دعائیں دیتے ہوئے موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس نے چولہے پر بریانی دم پر چڑھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف نور ہی نور تھا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خوشی اور سکون کا ایک غیر معمولی احساس اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ وہاں خوشبو بکھیرتے رنگ رنگ پھول، سرسبز و شاداب درخت اور ان پر چہچہاتے پرندے ماحول کو رونق بخش رہے تھے۔ ہر طرف سلام سلام کی صدا گونج رہی تھی۔ اسے کوئی نظر نہ آیا، بس میٹھی سی کانوں میں رس گھولتی آوازیں تھیں۔ یکایک اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل روم میں تھی۔ مسز ریان پاس ہی صوفے پر سوئی ہوئی تھیں۔ یہ آیت، سلام صبر کے بدلے آخرت کا گھر، اسے یکایک گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ آیت اسے یاد تھی۔ اس کے کانوں میں وہ آواز گویا گونجنے لگی تھی۔ بہت خوبصورت تھی وہ آواز۔ اس کی آنکھیں بہنے لگیں، سانس کھینچنے سا لگا تھا کہ کس بات کی طرف مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اس نے خود سے سہمے انداز میں سوال پوچھا، یا رب، یا رب، میرے اللہ تعالیٰ۔ آنکھیں گرم ہو چکی تھیں، اس کا جسم سن ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب کیوں۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس نے ہاسپٹل بیڈ کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یا رب العرش، آپ جانتے ہیں یہ درد میری جان لے رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہوں۔ پلیز مجھے صبر دیں، پلیز مجھے تھام لیں۔ اس سے پہلے کہ میری زبان سے کوئی شکوہ نکلے مجھے تھام لیں، پلیز اللہ۔ درد مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ آنسو جا بجا چہرے کے اطراف سے نکل کر تکیا بھگو رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے اس کے لیور کو کسی نے مضبوطی سے جکڑ کر بھینچ دیا ہو۔ یہ تکلیف کون سا ڈاکٹر دور کر سکتا تھا؟ یہ اذیت کون سی دوا سے شفا پاتی تھی؟ اسے بس رب چاہیے تھا، اس کی رضا چاہیے تھی۔ اس تکلیف کے بدلے، اس صبر کے بدلے، سو اب بھی صبر کرتے ہوئے وہ ایوب علیہ السلام کی دعا مانگنے لگی۔ اتنے میں سسٹر لیزا اس کے روم میں داخل ہوئیں۔ فاطمہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف لپکیں۔ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟
فاطمہ نے اکھڑتے سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ سسٹر لیزا نے جلدی سے درد کا انجیکشن نکال کر فاطمہ کو لگا دیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد فاطمہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ اپنی تکلیف بھول کر اس نے ٹوٹے جملوں سے سسٹر لیزا کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی۔ سسٹر لیزا کو ابھی مناسب موقع نہ لگا تھا۔ مجھے نہیں بتائیں گی؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ فاطمہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں پھر سے چھلک پڑیں۔ اللہ اکبر، الحمد للہ، الحمد للہ۔ یکایک فاطمہ کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو۔ ضرور، انشاءاللہ۔ فاطمہ تشکر بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ دونوں کی آواز لڑکھڑائی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ مبارک رستہ جنت کی بشارت قبول کریں۔ اللہ آپ کو اس پر بہت استقامت دے۔ اس نے مشینوں کے درمیان لیٹے لیٹے ہی سسٹر لیزا کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ سسٹر لیزا آمین کہتے ہوئے روتے روتے اس پر جھک کر گلے لگ گئیں۔ ریان، پلیز اللہ سے کہیں اسے بچا لیں۔ پلیز آپ کہیں وہ اسے ٹھیک کر دیں۔ میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بغیر۔ مسز ریان سے سکتے ہوئے ریان صاحب کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھیں کہ جیسے وہ قادر ہوں کسی چیز پر۔ انسانی سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور، کہاں کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایمرجنسی روم کے دروازے پر بے بس کھڑے تھے۔ ریان صاحب کی آنکھیں زاروں قطار آنسو بہا رہی تھیں۔ ان سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، درد سے، شدید اذیت سے بلک رہی تھی، مگر زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ربنا اغفر علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دیں، کے الفاظ جاری تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے اس کے پاس ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اسے اچانک شدید تکلیف اٹھی اور ان کے سامنے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی اسے خون کی الٹی آئی تھی۔ بیڈ کی سفید چادر خون کے سرخ داغوں سے بھر چکی تھی۔ ماں کا دل اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر کٹ رہا تھا جبکہ ریان صاحب دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے گئے تھے۔ آپ سب یہاں سے چلے جائیں۔ ڈاکٹر پیٹرک تیزی سے فاطمہ کے بیڈ کی طرف بڑھے جہاں وہ لیٹی اذیت اور تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت وہاں موجود عملے کی حالت بھی غیر ہو چکی تھی جبکہ ریان صاحب اور مسز ریان کو فوراً سے پہلے ہی باہر بھیج دیا گیا تھا۔ دیکھیں میم، ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ 1.5 گھنٹے بعد سسٹر لیزا کسی کام سے باہر آئیں تو مسز ریان کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ مسز ریان بینش کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ میں مر جاؤں گی اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ بس ان کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے جبکہ ریان صاحب ان سے تھوڑی ہی دور جائے نماز پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں، نحیف جسم کانپ رہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اپنی زندگی اپنی بیٹی کو لگا دیتے۔ دوسری طرف حیدر اور سیف کی فون کالز بھی چچا جان کے موبائل پر آ رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ وقت سب پر بھاری تھا۔ بھاری تو ہونا تھا، کب دیکھی جاتی ہے اپنے پیارے کی تکلیف، کب برداشت ہوتی ہے کسی اپنے کی اذیت۔ ان سب کے آنسو التجا بن کر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ فاطمہ نے چچا لوگوں کی فیملی کے ساتھ چند دن گزارا تھے، مگر وہ بھی ایسے رو رہے تھے جیسے صدیوں سے ساتھ ہوں۔ اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ فاطمہ، فاطمہ مجھ سے بات کرو۔ شدید نقاہت کے باعث فاطمہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ کوئی جانی پہچانی آواز تھی جو کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ فاطمہ بیٹا، دیکھو آنکھیں کھولو، دیکھو قرت آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ قرت کا نام سنتے ہی اس نے آنکھیں چندیا کر کھولنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف قرۃ العین اپنے آنسو کنٹرول کیے فاطمہ کو ویڈیو کال کے ذریعے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مسز ریان نے اسے بتایا تھا کہ اس کی حالت پچھلے 2 دن کتنی زیادہ خراب رہی ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ بے ہوش تھی۔ خون کی الٹیاں، پھر سانس کا کھچاؤ،
کینسر برے طریقے سے پھیلتا جا رہا تھا۔ قرۃ العین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ اتنی سیریس کنڈیشن میں ہے، اتنی زیادہ کمزور۔ پیلا رنگ، کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے افسوس ہوا اپنی کوتاہی پر۔ کاش کہ وہ اس سے پہلے ہی بات کر لیتی۔ اللہ پلیز آج بات کروا دیں۔ قرۃ العین نے دل ہی دل میں فاطمہ کو دیکھتے ہوئے دعا مانگی۔ قرت، فاطمہ 2 دن بے ہوش رہی ہے مگر اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ مسز ریان نے فاطمہ کی حالت دیکھتے ہوئے موبائل اپنی طرف کر لیا۔ کیا مطلب آنٹی؟ اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا قرت، وہ واقعی نمازوں کے اوقات پر اشاروں سے نماز پڑھتی رہی ہے۔ ہم سب حیران تھے اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹرز۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک اسے بہت سوں کے لیے اپنی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ لڑکی۔ اس دن سسٹر لیزا بتا رہی تھی کہ کینسر کی بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے پیشنٹس کو، بعض اوقات تو انہیں بے ہوش ہی کر دیا جاتا ہے، مگر ماشاء اللہ فاطمہ اتنا صبر کر رہی ہے، اتنا کہ بس ہر لمحہ زبان پر ذکر ہوتا ہے۔ کہتی ہے کہ یہ میری آزمائش ہے، اور آزمائش میں انسان کا رویہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے نامہ اعمال میں اللہ کی مشیت کا شکوہ شامل کروں۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مسز ریان قدرے مضبوط لہجے میں بتا رہی تھیں، شاید اب سب ذہنی طور پر کسی بھی برے وقت کے لیے تیار تھے۔ آنٹی میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، قرۃ العین نے نم آنکھوں سے کہا۔ میں اسے اٹھاتی ہوں بیٹا، ہوش تو اسے کل آ گیا تھا، بس ابھی سوئی ہوئی ہے۔ فاطمہ، فاطمہ بیٹا دیکھو آپ سے کون بات کرنا چاہتا ہے؟ مسز ریان نے فاطمہ کو پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا، جو کہ غنودگی کی وجہ سے دوبارہ سو گئی تھی۔ ہم، کون؟ فاطمہ نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ قرت ہے بیٹا، تمہاری دوست۔ قرت کا نام سن کر اس نے بھرپور کوشش سے اپنی آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر سلام دعا کی۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں، مبارک ہو، بہت بہت خیر مبارک۔ وہ مسکرا کر قرۃ العین سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ قرۃ العین فاطمہ کی مسکراہٹ غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ پہلے سے بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ فاطمہ کو مکمل ہوش آ چکا تھا، اب وہ نہایت فریش لگ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر دونوں ایسی ہی باتیں کرتی رہیں کہ یکایک قرۃ العین کی زبان پھسلی۔ سفیان کی بیوی نے اس سے خلا لے لی ہے۔ سفیان کا نام سنتے ہی فاطمہ کا لمحے کے لیے رنگ بدلا تھا۔ آج تمہاری یہ حالت صرف اس کی وجہ سے ہے، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ کسی نے فاطمہ کے اندر سرگوشی کی۔ اسے ہی تو کہتے ہیں مکافات عمل۔ میری زندگی برباد ہو گئی اس کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے جلدی سے تعوذ پڑھا۔ اللہ بہت آسانی فرمائے اس کے لیے۔ فاطمہ نے قرۃ العین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ قرۃ العین ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی مگر پھر سنبھل گئی۔ ہاں، شاید اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل، کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، جس انسان کے ذریعے ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ کو سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ ہاں، اگر فاطمہ کی زندگی میں حادثہ نہ ہوتا تو کیا وہ آج اللہ کے اتنا قریب ہو پاتی؟ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، کوسنے اور لان تان سے دور، ہر ایک کی خیرخواہی چاہنے والا۔ اللہ تمہیں صحت اور ایمان والی زندگی دیں فاطمہ۔ فاطمہ اس کی دعا پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تم دعا کرنا قرت، کہ اللہ میرے لیے اگلی زندگی آسان کر دیں۔ تمہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے فاطمہ؟ قرۃ العین نے روحاں سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں قرت، فاطمہ نے نہایت دھیمے انداز میں کہا کہ کہیں مسز ریان نہ سن لیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کئی ماہ پہلے اپنا ایک خواب سنایا تھا، جس میں رسی کے ذریعے اوپر جانے کا ذکر تھا اور ایک چمگادڑ بار بار آ کر مجھ سے ٹکڑا لے جاتی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ خواب تب مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ نے مجھے چند اور خواب دکھائے۔ وہ چمگادڑ میری اسی بیماری کا اشارہ تھی قرت، جس کے سبب میری زندگی کا خاتمہ ہونا تھا۔ اسی کے بعد میری اللہ سے ملاقات ہے۔ اس کی آنکھیں زاروں قطار آنسو بہا رہی تھیں۔ قرۃ العین کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سانس پھول رہا ہے، اسے بتانے میں دقت ہو رہی ہے۔
فاطمہ کے کانوں میں الستو بربکم کے الفاظ گونجے۔ بس تم یہ دعا کرنا کہ میں عافیت کے ساتھ اگلی منزل پر پہنچ جاؤں۔ میں خوشی اور محبت سے سرشار اس رب کے حضور حاضر ہوں، اس حال میں کہ وہ مجھ سے راضی ہوں۔ تم بس یہ دعا کرنا قرۃ۔ قرۃ العین کی آنکھ سے آنسو چھلک کر نیچے گرا۔ فاطمہ پلیز ایسی مایوسی والی باتیں مت کرو۔ یہ مایوسی تو ہرگز نہیں ہے قرۃ، یہ تو یقین ہے اس وقت پر جو بس آ پہنچا ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ یکایک اسے شدید کھانسی آئی اور ساتھ ہی اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! قرۃ فاطمہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت ڈر گئی، جبکہ فاطمہ کی طرف ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ مسز ریان نے جلدی میں فون بند کر دیا اور روتے ہوئے فاطمہ کے منہ سے نکلنے والا خون صاف کرنے لگی۔ خون صاف کرنے کے دوران اسے لگا جیسے وہ کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ ٹوٹے الفاظ میں پھولتے سانس کے ساتھ یہ دعا مانگ رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ اس نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کلمہ پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے والدین سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بے بسی کی التجا لیے بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے آتے ہی انہیں باہر جانے کا کہہ دیا اور فاطمہ کا چیک اپ کرنے لگے۔ فون بند ہوتے ہی قرۃ العین جہاں کھڑی تھی روتے ہوئے وہیں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، یا قادر، یا قدیر، آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ کن کہہ کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے محبت کرنے والے مالک، پلیز رحم فرمائیں، پلیز رحم فرمائیں، پلیز اسے اس اذیت سے نکال دیں، اس کے درد کو راحت میں بدل دیں۔ یقیناً یہ تکلیف اس کے گناہوں کو جھاڑ رہی ہوگی، مگر اللہ اس کا صبر نہ ٹوٹ جائے۔ یا رب رحم کریں، اسے ٹھیک کر دیں۔ وہ سجدے میں گڑ گڑاتی ہوئی روتی جا رہی تھی، سسکتی جا رہی تھی، التجاؤں کی عرضی رب کے حضور بھیجتی جا رہی تھی۔ کیا واقعی آپ اسے اپنے پاس بلا لیں گے؟ اس بات پر اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ دل نہیں تھم رہا تھا۔ کیسی بے بسی تھی کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، برے طریقے سے لرز رہا تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنے کانپتے وجود کو بیڈ کا سہارا دیتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑا قرآن چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگا کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ روتے روتے اس نے قرآن کھولا۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ سورۃ النحل، آیت نمبر 32۔ یا اللہ! اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے جلدی سے صفحات پلٹے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سورۃ النحل، آیت 96۔ فانی، صبر، جزا، اللہ اکبر! اس نے پھر سے صفحات پلٹ دیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ سورہ فرقان، آیت 75۔ سامنے یہ آیت چمک رہی تھی۔ دل خوف سے گویا دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے تیزی سے ڈرتے ہوئے صفحات پلٹے۔ اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ سورۃ الدہر، آیت نمبر 12۔ اس کے ہاتھ شدید کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے قرآن بند کیا اور جائے نماز کی طرف کانپتے قدموں سے لپکی اور سسکتے وجود کے ساتھ نوافل کی نیت باندھ لی۔ یا اللہ، یا اللہ رحم! آج جمعے کا دن تھا۔ سب جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر فاطمہ کے پاس تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ سب کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہ آخری لمحات ہیں۔ وہ سب روتے ہوئے اسے دم توڑتے دیکھ رہے تھے۔ زندگی کی رونق اس کی رگوں پہ سے نکلتی جا رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ اس جان پر کیا گزر رہی ہے؟ اس مرحلے کو تو بے بسی کی انتہا تھی۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، کسی کو موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتا۔
وہاں اس ہاسپٹل روم میں بھی موت کے سامنے بے بسی کی وحشت نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ وہ کراہ رہی تھی، شدید تکلیف سے اس کی آواز بدل رہی تھی، مگر زبان پر بس یہی تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آنکھیں ڈبڈبائی سی، پیشانی پر پسینہ، نگاہیں کہیں اور ہی ٹھہری ہوئی تھیں۔ ہاں، وہ نورانی مخلوق اس کی حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک وہ دیکھتی، اس کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ کیا واقعی وہ مرحلہ آ گیا تھا؟ کیا واقعی بس اب دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا؟ کیا اپنے اللہ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا تھا؟ یکایک ان میں سے ایک خوبصورت شکل والی مخلوق مسکراتی ہوئی اس کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہوئی بڑھی۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ چاہ کر بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ ماما، بابا، بینش، چچا جان، چچی اور سسٹر لیزا سب اس کے پاس اس کی حالت کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ جواب تو ڈاکٹرز نے کب سے دے دیا تھا، اب تو بس وقت پورا کیا جا رہا تھا۔ ہر ایک کی آنکھ اشکبار تھی، وہاں کھڑا ہر شخص گویا اپنی سانسیں اسے دینے کو تیار تھا، مگر جس کی لکھی ہو کہاں پھر تقدیر بدلی جاتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ سورہ فجر، آیت نمبر 27۔ فاطمہ کی آنکھیں یکا یک پھیلتی چلی گئیں۔ کیا واقعی اسے النفس المطمئنہ کا ٹائٹل دیا جا رہا تھا؟ وہ نورانی مخلوق اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، خوبصورت مسکراہٹ لیے۔ خوشبو کے جھونکے اڑ اڑ کر فاطمہ کو مسحور کر رہے تھے۔ یہ کیسی خوشبو تھی جس کی مہک فاطمہ کا سارا خوف لے جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں سفید سفید چمکتا ہوا کچھ تھا۔ فاطمہ نے بے یقینی کی کیفیت سے دیکھا۔ کفن۔ اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا۔ اے اطمینان والی روح، دوبارہ سے پکارا گیا۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زبان اٹک رہی تھی، الفاظ لڑکھڑا رہے تھے، مگر ایمان مضبوطی سے دل میں جڑیں گاڑ رہا تھا۔ اے اطمینان والی روح۔ وہ بھرپور مسکراہٹ لیے اس کے قدموں کی طرف بڑھے۔ وہ جیسے جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح کہتے جا رہے تھے، فاطمہ کو اپنے اندر سکون اور اطمینان اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آخری لمحات کی وحشت، وہ جدائی کی اذیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ نم آنکھیں مسکرا دیں۔ ہاں، فاطمہ سرخرو ٹھہرائی جا رہی تھی، اسے دنیا میں ہی اس کے رب کی رضا کی خوشخبری دی جا رہی تھی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رب کی طرف سے کامیابی کا مژدہ سنایا جا رہا تھا۔ وہاں موجود ہر بہتی آنکھ نے دنیا سے جدا ہوتے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، دنیا کی حسین ترین مسکراہٹ۔ النفس المطمئنہ کی بشارت نے فاطمہ کے لیے نزا کا عالم آسان کر دیا تھا۔ روح نزاکت سے نکالی جا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی شدید تکلیف، مگر اس کی روح خوش تھی، بہت خوش، شاید کہ آج سے پہلے اتنی خوش کبھی نہ تھی۔ جدائی کی اذیت محبوب سے ملاقات کی خوشی میں محو ہو چکی تھی۔ جو رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، رب بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ محبوب کے قرب کی پیاسی روح کو شوق کا سفر مبارک۔ عرش کے پار اس نیک روح کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جا رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی مسکراہٹ بکھیرتے لبوں نے آخری ہچکی لی، عالم نزا کی آخری ہچکی۔ روح کو محبت اور نزاکت سے نکال کر جنتی کفن میں لپیٹا جا رہا تھا۔ وہاں کھڑی ہر نورانی مخلوق آگے بڑھ بڑھ کر اس روح کو چھونا چاہتی تھی۔
ان کی رشک بھری نگاہیں اس جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں لپٹی روح کا طواف کر رہی تھیں۔ مقصد تمام ہوا تھا۔ دنیا کی زندگی کا مرحلہ ختم ہو چکا تھا۔ اس دھوکے کی دنیا کی قید سے آزادی مل چکی تھی۔ وہ نیک روح مٹی کے جسم کو مسکراتا ہوا بے جان چھوڑ کر اپنے نئے ساتھیوں کے ہمراہ آسمانوں کے سفر کی طرف رواں دواں ہو چکی تھی۔ فاطمہ! مسز ریان نے چیختے ہوئے اس کے بے جان جسم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ چچی نے آگے بڑھ کر مسز ریان کو روتے ہوئے سہارا دیا۔ پیچھے کھڑی بینش لڑکھڑائی اور کرسی پر جا گری۔ سسٹر لیزا سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھیں۔ آج ایک بہت پیاری ایمان والی بندی ان سب کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ہر چیز اداس تھی۔ یکایک باہر آسمان بھی برسنے لگا، گویا وہ بھی رو رہا تھا کہ اخلاص و محبت سے بھرپور نیک اعمال کا اوپر چڑھنے کا ایک سلسلہ رک گیا تھا۔ ریان صاحب نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر فاطمہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ایکسکیوز می میم، کیا آپ جانتی ہیں فاطمہ نامی لڑکی کو جو کچھ ہفتے پہلے کینیڈا کی اسٹریٹ پر کچھ بکلیٹس تقسیم کر رہی تھی؟ میں نے آپ کو ان کے ساتھ دیکھا تھا شاید۔ پیچھے کھڑی سنہرے بالوں والی لڑکی نے بینش کو بلاتے ہوئے پرجوش انداز میں پوچھا۔ بینش جو فاطمہ کو اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، کمرے سے باہر آ کر کوریڈور میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ برستے ہوئے آسمان کو برستی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنے والی لڑکی کو شاید احساس نہ ہوا کہ بینش رو رہی ہے۔ اس کے بلانے پر بینش نے اپنا چہرہ مکمل اس کی طرف پھیرا۔ اوہ، آئی ایم سوری سسٹر، آپ رو رہی ہیں، آئی ایم ریئلی سوری۔ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ اپنا سارا جوش بھول کر غمگین ہو گئی۔ آپ کیوں ملنا چاہ رہی ہیں فاطمہ سے؟ بینش نے ٹشو سے ناک رگڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل بہت مشکل سے مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں ایڈمٹ ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دن ہو گئے مجھے ان کو ڈھونڈتے ہوئے۔ وہ میری خیر خواہ ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی وجہ سے کیسے میں اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئی، کیسے جہالت سے نکل کر علم کا نور پایا، ان کے ایک بکلیٹ نے کیسے میری زندگی بدل دی۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ سمیت میری پوری فیملی اس بکلیٹ کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر چکی ہے، الحمدللہ۔ اومے کان کی انداز میں کہے جا رہی تھی، جبکہ بینش ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اسے یاد آیا اس دن کا منظر جب اس نے فاطمہ سے یہ سوال پوچھا تھا۔ ہاں، میرا رب کسی کی پرخلوص محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے یقین نے آج ثابت کر دیا تھا کہ واقعی محسنین اور مخلصین کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ وہ مر چکی ہے، بینش نے خود کو کہتے سنا۔ واٹ؟ کیا؟ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، بینش نے بہت مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سننا ہی تھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی کی نیلی کانچ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ بے یقینی سے بینش کے بتائے ہوئے رستے کی جانب دوڑتے ہوئے فاطمہ کے روم میں گئی۔ اس نے ایک حشاش بشاش مسکراتا خوبصورت چہرہ بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا، گویا وہ سو رہی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھنا چاہا، مگر وہاں کھڑے ہر شخص کی حالت سے عیاں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ آ جاؤ فاطمہ بیٹا، ماما ویٹ کر رہی ہیں اپنے بیٹے کا۔ زنیشا مسز ریان کے ساتھ اپنے گھر کے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ماما آئی ایم جسٹ کمنگ، ماما میں بس آ رہی ہوں، سال کی فاطمہ توتلی زبان میں کہتے ہوئے دوڑتی ہوئی زنیشا کی طرف آئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا، ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن مضبوطی سے تھامے زنیشا کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ماما، ماما آج ہم کس پروفٹ کی سٹوری سنیں گے؟ انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی کہانی، زنیشا نے اس چھوٹے سے قرآن پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ذہن میں ایک بار پھر 4 سال پہلے ایک صبر کی کہانی کے کردار اپنی بیٹی کی پھوپھو فاطمہ پر جا ٹھہرا تھا۔ کیا ہوا ماما، سنائے نا؟ گود میں بیٹھی ننھی فاطمہ نے زنیشا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہم، ہاں سناتی ہوں۔ وہ جیسے یکا یک جھٹکا کھا کر ماضی سے حال میں آ گئی۔
تھے ایک پرافٹ، بہت ہی پیارے، جنہیں اللہ نے ایک بیماری کے ذریعے آزمایا تھا، مگر انہوں نے بہت صبر کیا، بہت ہی زیادہ۔ پھر کیا ہوا ماما؟ ننھی فاطمہ نے زنیشہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جو کہ پھر سے کھو گئی تھی۔ ہاں، پھر پھر یہ ہوا کہ وہ صبر جیت گیا، انعام پا گیا۔ زنیشہ کے ساتھ ساتھ مسز ریان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دونوں کی نظروں کے سامنے فاطمہ کی موت کے وقت مسکراتا ہوا چہرہ لہرایا۔ ماما، ماما آگے بتائیں نا، اللہ نے کیسے ریوارڈ دیا تھا انہیں؟ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا تھا، جواب مسز ریان نے کانپتی آواز میں دیا تھا۔ دونوں کے ضبط کا دامن ٹوٹ گیا اور آنسو ساروں قطار بہنے لگے۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے، صبر کرنے والے رب کی رضا پر راضی رہنے والے انعام پاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رب سے جڑنے کے سفر کا آغاز بظاہر کتنا ہی کٹھن اور اذیت ناک کیوں نہ ہو، مگر اختتام بہت حسین ہوا کرتا ہے۔ رب سے جڑنے کے اس حسین سفر کی حسین ترین منزل رب سے ملاقات ہی ہوتی ہے۔ اس حال میں ملاقات کہ بندہ بھی راضی اور رب بھی راضی۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، نہیں اصل زندگی مگر آخرت کی ہی ہے۔ یہاں اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس سفر کا راہی بنائے۔ گرچہ اس ناول سے میں نے سیکھا کہ یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ اس سفر میں مشکلات، اکیلا پن اور آزمائشیں بہت ہیں، لیکن اس سفر میں ہماری مدد، صبر، توکل اور بہترین انعام کا وعدہ ہے۔ جیسا کہ اللہ سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو بس ہمیں اس سفر پہ نکلنا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم منزل سے کتنے پاس یا کتنے دور ہیں۔ بس اس راستے یعنی صراط المستقیم پر تو ہے نا، جو ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ، اولاد، ازواج اور تمام مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر ثابت قدم رکھے، اور ابدی زندگی میں اچھا استقبال نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔